बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 फरवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो तहरीरी फैसला सामने आया है 14 सफ़हात पर मुश्तमिल। आप जानते हैं कि आज कुछ मरीम नवाज़ की जानिब से अदालतों से मुतालबात किए गए हैं, और वो ऐसे मुतालबात हैं कि मरीम नवाज़ ये शो करवा रही हैं कि सारा कुछ लिखा हुआ है, और ये जो अदालती कार्रवाई है, ये अदालती कार्रवाई सिर्फ़ और सिर्फ़ धूल झोंकने के बराबर है। ये मरीम नवाज़ अवाम को ये तासुर दे रही हैं, क्योंकि पीडीएम के साथ जो कुछ किया गया है अदालतों की जानिब से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने, क्योंकि नज़र आ रहा था कि मामला बहुत दबाव आ गया था, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया था। और फिर जो 4 जजेज़ हैं इस तहरीरी फ़ैसले में, 4 जजेज़ ने जो इख्तिलाफ़ी नोट लिखा है वो इख्तिलाफ़ी नोट वही है, वही सेम पॉइंट ऑफ व्यू है जो पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपनी उसमें दिया, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जो पीडीएम के वकला ने दरखास्तें दी और उन दरखास्तों में जो पॉइंट ऑफ व्यू था बिल्कुल सेम वही, ऑडियोज़ के हवाले से भी, दोनों जजेस के हवाले से भी, और असम्बलियों के तहलील होने के हवाले से भी। उसकी अब सबसे पहले तो मैं आपको चारों जजेस का जो इख्तिलाफी नोट है वो पढ़ के सुनाऊंगा। फिर चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने कैसे पूरी जो जो पीडीएम का सारा जो पीडीएम माफिया का खेल था कैसे बिगाड़ा, एक पैराग्राफ लिख के, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज खुद केस का जो फैसला लिखा है, जो इख्तिलाफी नोट लिखा है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कि इस अदालत के हर जज का आइनी कानूनी फ़र्ज़ है मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस के तश्कील करदा बेंच में बैठे। ये बात जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने की है कि हर जज की ये जिम्मेदारी है कि वो आइनी और कानूनी फ़र्ज़ है कि चीफ जस्टिस जो बेंच बना दें उसमें वो बैठे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जज साहिबान बेंच को सुपुर्द करदा मुकदमात को सुने, किसी कानूनी जवाब के बिना कोई जज किसी खास केस की समाअत से खुद को अलग न करे। किसी कानूनी जवाब की अदम मौजूदगी में महज दस्तबरदारी आइनी कानूनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार होने के मुतरादिफ हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसी सोच के साथ मैंने अपने आप को इन मुकदमात की समाअत से अलग न करने का इंतखाब किया है। मैंने ऐसा इन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद किया कि मौजूदा केस में आइन के असल दायरा अख्तियार को कैसे आज खुद नोटिस के जरिए इन्वोक किया गया है। कहते हैं कि मुझे इख्तलाफ था कि आज खुद नोटिस जो लिया गया है ये दुरुस्त नहीं है, उसके बावजूद मैंने अपनी आइनी जिम्मेदारी समझी कि मैं इस बेंच से अलग ना हूं। मैंने ऐसा मौजूदा बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद किया। अब पहला उनका क्या था कि एतराज़ कि जी आज खुद नोटिस की जो इन्वोक की गई है 184(3) के तहत जुरिस्डिक्शन को, ये नहीं बनती थी। दूसरा वो कहते हैं कि मुझे ये भी एतराज़ था कि बेंच पर भी मुझे तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसके बावजूद मैं इस बेंच में बैठा। ताहम ये मेरी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है कि मैं अपने तहफ़्फ़ुज़ात को रिकॉर्ड पर लाऊं। ऐसा ना हो कि ये गलत फहमी रहे कि मेरे पास कुछ नहीं और मेरी खामोशी को मेरी रजामंदी समझा जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हमारे सामने आज खुद नोटिस का मामला इस अदालत के 2 रुकनी बेंच के अदालती हुक्म से पैदा हुआ। 2 रुकनी बेंच ने अदालती हुक्म एक सरकारी मुलाजिम की सर्विस के मामले पर समाअत के दौरान दिया। 2 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस से आइन के तहत अदालत के असल दायरा इख्तियार पर आज खुद नोटिस लेने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में यह हुक्म ऐसे केस में दिया गया जिसका हमारे सामने मौजूद मामले से कोई सरोकार नहीं था। अदालती हुक्म अब जो उनकी तबादला था महमूद डोगर का, वो तबादला किस लिए किया गया था? वो तबादला किया गया था सिर्फ इसी बुनियाद पर कि महमूद डोगर को इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसफर किया था। इलेक्शन कमीशन ने क्यों ट्रांसफर किया था? इलेक्शन की वजह से। तो फिर कैसे कहा जा सकता है ये भी केस इलेक्शन का है, वहां भी इलेक्शन की वजह से एक अफसर को तबादला कर दिया जाता है जिस पर स्टे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था। तो हुजूरे वाला ये एक ही केस था, एक ही नौयत का केस था, इशू इलेक्शन था। उन्होंने कहा मेरे ख्याल में ये हुक्म ऐसे केस में दिया गया जिसका हमारे सामने मौजूद मामले से कोई सरोकार नहीं था। अदालती हुक्म इस मामले में 2 रुकनी बेंच की गैर जरूरी दिलचस्पी की अक्कासी करता है। दोनों जजेस के हवाले से कहा कि उनकी इसमें गैर जरूरी दिलचस्पी है। इस अदालती हुक्म से जुड़ा अवामी हलकों में तनाज़ा है जो मज़कूरा बेंच के एक मेंबर से मुतल्लिक ऑडियो लीक्स से भी पैदा हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अदालत के अंदर और बाहर से दरखास्तों के बावजूद इस अदालत या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एनी फोरम की तरफ से इल्ज़ामात का कोई इदारा जाती जवाब नहीं आया कि इल्ज़ामात लगे हैं। ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से कोई जवाब आया, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जवाब आया।
بار کونسلز کی جانب سے مذکورہ بینچ ممبر کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیے جانے کی خبر ہے۔ وہ پریس کانفرنس والی بات، آڈیو والی بات بھی میڈیا کی، پریس کانفرنس والی بات بھی میڈیا کی۔ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف ریفرنس بھی آ رہا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ اس پس منظر میں یہ وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے جو قاضی فیصل صاحب کے حق میں نظر ثانی کا فیصلہ جنہوں نے تحریر کیا تھا، اور جس میں انہوں نے قاضی فیصل صاحب کو کلین چٹ دی تھی۔ آج اپنے بھائی جج کے اوپر ایک ایسے الزامات لگائے گئے ہیں جن الزامات کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، لیکن صرف خبروں کی بنیاد پر، صرف ان آڈیوز کی بنیاد پر جن کی تحقیقات کا سب سے پہلا ذمہ داری بنتی تھی منصور علی شاہ صاحب کی کہ ان کی تحقیقات پر زور دیتے، انہوں نے ڈائریکٹ ان آڈیو پر رائے کرتے ہوئے کہا کہ ان کو بینچ کا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس پس منظر میں عوامی اہمیت کے موجودہ معاملے میں مذکورہ رکن کو بینچ میں شامل کرنا نامناسب معلوم ہوتا ہے۔ مذکورہ رکن کی شمولیت اس وقت زیادہ اہم ہو جاتی ہے جب اس عدالت کے دیگر سینئر ججز بینچ میں شامل نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ معزز چیف جسٹس نے اپنے حکم میں مشاہدہ کیا کہ ان معاملات میں آئینی نفاذ کے مطالبے کے علاوہ عوامی اہمیت کی آئینی ذمہ داریوں کی انجام دہی بھی شامل ہے۔ مذکورہ مشاہدے کے باوجود اس عدالت کے دو سینئر ترین معزز ججوں کو اس بینچ کا حصہ نہیں بنایا گیا، جسٹس قاضی فیصل صاحب اور جسٹس طارق۔ کون کہہ رہا ہے؟ منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ یہ بینچ اہم عوامی اہمیت کے معاملات کی سماعت اور فیصلہ کرے گا۔ ان معزز ججز کو بینچ میں شامل نہ کرنے کی وجوہات مذکورہ بینچ بنانے کے آرڈر میں نہیں ہیں۔ جسٹس منصور نے کہا کہ اعلیٰ عدالتی ادارے کے طور پر ہماری سب سے بڑی طاقت عوام کے اعتماد میں ہے۔ ہماری غیر جانبداری بشمول عوام میں ہماری غیر جانبداری کا تاثر، شفافیت اور انصاف کی فراہمی میں کھلے پن کے بارے میں عوامی تاثر ہر وقت غیر متنازع اور ملامت سے بالاتر ہونا چاہیے۔ یہ تو پھر اب جج صاحب کو خود اس کے اوپر دیکھ لینا چاہیے کہ عوام کیا سمجھتی ہے، اور یہ جو پی ڈی ایم کی پریس کانفرنس یا ان کی درخواستیں اور پاکستان بار کونسل جو ایک خاص گروپ سے تعلق رکھتا ہے، تو ان کے اوپر رلائے کرتے ہوئے جج صاحب اپنے ایک معزز جج صاحب کے اوپر ان کو بینچ سے الگ کرنے کی اپنی جو سفارشات پیش کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ عوام کو اعتماد بھی ہونا چاہیے۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، مختصر ان کی جانب سے تھا، اور انہوں نے کہا ہے کہ بادی نظر میں درخواست آئین کے آرٹیکل 184(3) کے دائرے میں نہیں آتی۔ اپنے نوٹ میں ان کا کہنا تھا کہ فیصلہ جاری کرنے کے لیے عدالتی اختیارات کا استعمال ٹھیک نہیں ہوگا۔ معاملہ بھی لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے جس پر فیصلہ ہونا باقی ہے۔ سپریم کورٹ کا دائرہ کار انڈیپینڈنٹ ہے جس کا دیگر عدالتوں میں زیر التوا معاملے سے تعلق نہیں ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے اپنے نوٹ میں کہا کہ ماحول چارج ہے، سیاسی جماعتوں کا نقطہ نظر بھی ہے، عدالت تحمل کا مظاہرہ کرے، عدالت کی خواہش پر رد عمل سے بچنے کے لیے ایسا کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کی سماعت کے دوران ریمارکس یا فیصلہ جاری کرنا پارٹیوں کے دعووں کے ساتھ تعصب ہوگا، یہ ہائی کورٹ کے قانونی دائرہ اختیار کی بھی توہین ہوگی۔ اچھا، اب وہ بیسیکلی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کا ایک ان کی جانب سے ایک موقف دیا جا رہا ہے الیکشن نہ کروانے کا، تو سپریم کورٹ آف پاکستان اگر اس آج کو نوٹس لے گی تو یہ تعصب سمجھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار پر بھی اثر ہوگا۔ ہائی کورٹ قانون کو عزت اور پختگی سے چلانے کا حق رکھتی ہے۔ میں تینوں درخواستوں کو مسترد کرتا ہوں۔ ہمارے لیے آرٹیکل 184(3) کا استعمال تینوں درخواستوں پر درست نہیں ہوگا۔ اپنے نوٹ میں جسٹس یحییٰ افریدی کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرا سماعت کو سننے کا کوئی فائدہ نہیں، میں بینچ پر اپنے آپ کو برقرار رکھنے کا فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان پر چھوڑتا ہوں۔ تو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے کہا کہ میں اپنا معاملہ چیف جسٹس پر چھوڑتا ہوں، اور چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی ٹھیک ہے جی، آپ کو بینچ سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اچھا، مندو خیل صاحب کا وہی جو سیم 24 فروری کو فاروق اچنائک صاحب نے جو پڑھ کے سنایا تھا، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر اور میں نے بھی آپ کو پڑھ کے سنایا تھا، وہی سیم وہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل کیا گیا ہے اور وہ فیک تھا اور یہ اب اوریجنل آیا ہے، بالکل وہی جو اس دن فاروق اچنائک صاحب نے 24 فروری کو پڑھا تھا، 27 فروری کو جب آرڈر جاری ہوا تو اس میں بھی وہی ان کا نوٹ ہے جس میں ججز کے اوپر آڈیو لیکس کے اوپر کھل کر بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ آڈیو آئی ہیں، اور عابد زبیری صاحب کی آڈیو آئی ہے، اور پھر الیکشن کمیشن کو نہیں بلانا چاہیے تھا، وہ ساری چیزیں۔ اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے تو ڈائریکٹ چیف جسٹس آف پاکستان پر مؤدبانہ الزام لگایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ جو ہمارا کیس تھا، اس کیس میں میں نے کھلی عدالت میں یہ بات کی تھی، اوپن کورٹ میں یہ بات کی تھی کہ اسمبلی کی تحلیل کے معاملے کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ بہت اہم ہے کیا، اور میں نے 3 سوالات لکھوائے تھے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اوپن عدالت میں جب فیصلہ لکھوا رہے تھے تو میرے 3 سوالوں کو شامل کیا تھا، لیکن جب تحریری فیصلہ ان کا سامنے آیا ہے تو اس میں 3 سوال میرے والے نہیں ہیں، جو اس بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ اوپن عدالت میں لکھوایا گیا اور جو بعد میں فیصلہ سامنے آیا اس میں تضاد ہے۔
چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ایک جونیئر ترین جج چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے یہ فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا اس معاملے کا سپریم کورٹ آنا ابھی قبل از وقت ہے. کسی اور معاملے کو دیکھنے سے پہلے اسمبلیاں توڑنے کی آئینی اور قانونی حیثیت دیکھنا ناگزیر ہے. چیف جسٹس نے مجھ سے اس معاملے پر سوالات مانگے جو میں نے دیے, اور میں نے تینوں جو سوالات ہیں میں نے جب عدالت میں آئینی نکات اٹھائے تو میرے سوالات پر بینچ کے کسی رکن نے اعتراض نہیں کیا. کھلی عدالت میں میرے سوالات کو شامل کر کے حکم نامہ لکھوایا گیا. چیف جسٹس کو اوپن کورٹ میں دیا گیا آرڈر تحریری حکم نامے سے مطابقت نہیں رکھتا. جہاں آئین کی تشریح اس عدالت کا اختیار ہے وہاں آئین کا تحفظ بھی اس عدالت کا کام ہے. آئین ایک ایسی دستاویز ہے جسے آنے والے ہر وقت میں چلنا ہے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ اس عدالت کی آئین کی تشریح کے عام لوگوں اور آنے والے نسلوں پر اثرات ہیں. از خود نوٹس کے اختیار کے استعمال انتہائی احتیاط کا متقاضی ہے. یہ ناگزیر ہے کہ آئینی خلاف ورزیوں اور آئینی تشریح کے اہم معاملات کو فل کورٹ سنیں. چیف جسٹس کے از خود نوٹس کے اختیار کی آئینی تشریح بھی ضروری ہو گئی ہے کہ جی چیف جسٹس کا جو از خود نوٹس لینے کا اختیار ہے اس کی تشریح بھی ہونی چاہیے. انہوں نے ڈائریکٹ جو چیف جسٹس صاحب کا از خود نوٹس لینے کا اختیار ہے اس کے اوپر بھی سوال اٹھا دیا ہے. بہرحال اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کیا کہا تھا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی جانب سے جب خط جو فیصلہ لکھوایا گیا, انہوں نے جو فیصلے میں اب اس فیصلے میں جو 9 رکنی بینچ تھا اس 9 رکنی بینچ کی جانب سے جو چیزیں سامنے آئیں وہ بڑی کلیئر تھیں, اور اس میں عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ جو فیصلہ ہے اس فیصلے میں جو ججز ہیں وہ شامل ہیں. اور عدالت کی جانب سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جو میجورٹی فیصلہ تھا 5 ججز کا وہ لکھوایا اور کہا یہ 10 نمبر پیراگراف ہے. 11 نمبر ڈیورنگ دی کورس آف پروسیڈنگز اوپر کہہ دیا جی کہ نوٹس کر دیں, اور اٹارنی جنرل صاحب نے کہا جی کہ آپ سیاسی جماعتوں کو بھی نوٹس کر دیں, ہم نے کر دی ہیں. آخر پہ جو 11واں پیراگراف ہے اس میں ڈیورنگ دی کورس آف پروسیڈنگز ون آف اس اطہر من اللہ جو جسٹس اطہر من اللہ raised the point that the resolution of Punjab Assembly and Khyber Pakhtunkhwa Assembly on 14/1/23 and 18/1/23 respectively were violative of the constitution because the chief ministers of both the provinces acted on the dictate of a political party, political leader. Likewise, one of us, Sayyid Mansoor Ali Shah Sahab, has inquired about the reasons behind the dissolution of Punjab Assembly and Khyber Pakhtunkhwa Assembly, and if there are justiciable can be court can examine whether either or both assemblies can be restored. کہ انہوں نے پوچھا کہ جی وہ کیوں کیا گیا, ان کو اسمبلیوں کو تحلیل کیوں کیا گیا, اور کیا اب وہ بحال ہو سکتی ہیں. منظور علی شاہ صاحب نے ایڈ کیا اطہر من اللہ صاحب کے ریمارکس میں, these points are reflected neither in the petitions, جو 2 پٹیشنز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی اور جو اسپیکر پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کی 2 پٹیشن, اور نہ ہمارے از خود نوٹس میں ہے. These points are reflected neither in the petitions before the court nor the request for invoking the suo motu jurisdiction. The points may subject to the foregoing be considered at any appropriate stage while keeping in mind the urgency in the matter. کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ایک انتہائی اہمیت کا اور ایک ارجنٹ میٹر ہے, اس وجہ سے جو ان کی جانب سے سوالات اٹھائے گئے ہیں آئینی اسمبلی کی تحلیل اور اس کا طریقہ کار اور بحال ہونا, یہ کسی اور اپروپریٹ فورم پر اٹھائے جا سکتے ہیں, لیکن یہاں جو معاملہ ہے وہ ارجنسی ریکوائرڈ کرتا ہے, اس وجہ سے اس میں ہم نہیں جائیں گے. جو اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ ہے یا وہ سوال, ان سوالوں میں ہم نہیں جائیں گے. اسمبلی بحال ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی اس میں ہم نہیں جائیں گے. اس پر پھر اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جی نہیں, آپ نے تو اوپن کورٹ میں کہا تھا کہ جی آپ ان سوالوں کے اوپر کریں گے, لیکن اب سوال تو لکھ دیے ہیں. اطہر من اللہ صاحب کا الزام تو اس وجہ سے بھی غلط ہوا کہ تحریری فیصلے میں الزام لکھ دیے ہیں, لیکن چیف جسٹس صاحب سمجھتے ہیں کہ جو چیز نہ پٹیشنز میں آئی ہے نہ از خود نوٹس میں اس کا کوئی ذکر تھا, تو آپ اگر ایسے ہی لکھواتے جائیں تو پھر تو یہ معاملہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. اس وجہ سے انہوں نے مسترد کر دی. اب چونکہ مریم نواز کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹس دی گئی ہیں اور پی ڈی ایم کو بڑی تکلیف ہے, وہ بڑے ریلیکس ہیں, ایسے ان کو کوئی پکا یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے. اور جو آج سابق جنرل امجد شعیب کے ساتھ ہوا ہے اور 3 دن کا جسمانی ریمانڈ ظلم کی حد ہے, اور اگر ایک سابق ریٹائرڈ جنرل کے ساتھ یہ حشر ہو سکتا ہے تو باقی عوام کس باغ کی مولی ہے. تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام ختم ہو گیا ہے, اور جو نواز شریف مریم نواز چاہیں گے وہی ہوگا. لیکن امید کرتے ہیں کہ جو فل کورٹ کی طرف نہیں گیا اور 2 ججز جن کے اعتراضات بنتے تھے, یا فریدی صاحب اور اطہر من اللہ صاحب, ان کو بھی ساتھ ہی ایکسکلیوڈ کر دیا گیا. تو یہ 5 رکنی بینچ بنا دیا گیا مختصر, تاکہ کل اس کا فیصلہ سنایا جائے
یہ بہت درست ہو گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔